स्विमिंग पूल में इस वक्त स्विमिंग कर रहा था जब अचानक इसकी नज़र शायान की तरफ गई थी। जैसे ही वो स्विमिंग पूल से बाहर निकला, इसने अपने भीगे हुए बालों को हाथ मार के पीछे की तरफ किया। इसके फूले हुए मसल वाज़ेह हो रहे थे। इसकी चौड़ी जिसामत, इसकी आंखों में छाई हुई जुनूनियत, जिसे देख के न जाने क्यों वजीहा को डर सा लगने लगा था। बाहर बादल गरज रहे थे, इसके बावजूद वो इतनी ठंड में स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वो कब से यूं ही खिड़की में खड़ी इसे देखे जा रही थी। वो अपनी सोचों में मगन थी और बेसाख्तगी में ही इसे देख रही थी। इतने में बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज़ बरस रही थी कि इसकी एक लम्हे के लिए भी निगाहें इस शख्स से हटी नहीं थीं। शायान ने जैसे ही अपने ऊपर किसी की निगाहों की तपिश को महसूस किया तो इसने बेसाख्ता ही रोहान के कमरे की तरफ देखा। इसने फ़ौरन से घबराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। उफ, जितना मैं इस मनहूस से बचने की कोशिश करती हूँ इतना ही ये मेरे सामने आ जाता है। वो ख़ुद को कोसते हुए आके बेड पे बैठ गई। बारिश बहुत तेज़ बरस रही थी। अचानक इसे याद आया मुलाजमा ने कपड़े धो के छत पे डाले थे जिन्हें वो उतारना भूल गई थी। अपने सर पर चपत लगाते हुए वो जल्दी से उठी और जल्दी जल्दी छत की तरफ चली गई थी। वो मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग चुकी थी, मगर इससे जल्दबाजी थी। वो जानती थी कि अगर इसने कपड़े ना उतारे तो फिर हानिया बेगम से इसकी अच्छी खासी डांट पड़ेगी। ये सोचते हुए वो जल्दी से छत की तरफ गई। जाके इसने ऊपर से कपड़े उतारे। अपने बाजू पे तमाम कपड़े डालते हुए वो जल्दबाजी में नीचे आ रही थी। अचानक इसका आखिरी सीढ़ी पर पाँव फिसला। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने इसे मजबूत बाजुओं में थाम लिया था। इसने घबराते हुए सामने खड़े हुए शायान को देखा तो फ़ौरन से इसके सीने पे हाथ रखते हुए इससे अलग हुई थी। भाभी, ध्यान से। वो जितना ज़्यादा इससे दूर भागने की कोशिश करती थी वो इतना ही ज़्यादा करीब आ जाता था। अभी वो दोनों इतना पास ही खड़े थे जब हानिया बेगम वहाँ पे आ गई। अरे तुम इतनी रात को यहाँ भी क्या कर रही हो? फिर बीमार होने का इरादा है क्या? हानिया बेगम की आवाज़ पे वो जल्दी से घबराते हुए इससे दूर हुई थी। और शायान के इतना पास तुम इतने करीब क्या कर रही थी? वो चची जान, वो मैं ये कपड़े उतारने गई थी। वो घबराते हुए इन्हें बताने लगी थी। ये इतनी देर से तुम उतारने गई थी? देखो, सारे भीग के फिर से गंदे हो गए हैं। कब से आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी। देखो तो सही इनका क्या हशर हो गया है। हानिया बेगम गुस्से में इसे डांट के बोली थी। वो सॉरी चची जान, इसने डरते हुए कहा था। मम्मा, क्या हो गया है? कपड़े ही तो हैं, सुबह वॉश हो जाएंगे, फिर से मुलाजमा कर देगी। अरे मुलाजमा बीमार है, वो आज ही छुट्टी लेके चली गई थी और मेरी हड्डियों में अब इतनी जान है कि ये दोबारा मैं धोऊंगी। कोई बात नहीं चची जान, मैं सुबह धो दूंगी। वो घबराते हुए इन्हें बताने लगी थी। इनकी बात सुन के वो कहने लगी, जाओ अंदर, बीमार हो जाओगी। वो गुस्से में बोली थी और वो जल्दी से अंदर की तरफ चली गई। और तुम इस लड़की से दूर रहो। उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा था। शायान कहने लगा, क्या हो गया है मम्मा? क्यों आप भाभी के साथ ऐसा बिहेव करती हैं? ये मनहूस लड़की मेरे एक बेटे को तो खा गई है, अब तुम पे भी डोरे डालने की कोशिश कर रही है। खुदा के लिए मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें मत करें। अपने कमरे में आते ही वजीहा अपने हाथों में चेहरा छुपाए बहुत बुरी तरह से रोने लगी। साइड टेबल पर पड़ी हुई रोहान की तस्वीर को उठाया और अगले ही लम्हे बेसाख्ता इसके हाथ अपने पेट की तरफ गए थे जहां पर पलने वाली नन्ही सी जान को महसूस कर रही थी। इसे छठा महीना स्टार्ट था और अब तो वो इसे काफ़ी हद तक महसूस करने लगी थी, मगर न जाने क्यों इसके कितने आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। बचपन से ही रोहान और वजीहा का रिश्ता तय था और ये रिश्ता आगा जान ने तय किया था। उसके मामा पापा के इंतकाल के बाद वो ज़्यादातर इसी घर में रहती थी। जिस दिन उसकी मंगनी हुई थी रोहान के साथ, इस दिन अचानक से उसके ताया जान का इंतकाल हो गया और जब शादी की तैयारियां शुरू हुई तो आगा जान का इंतकाल हो गया और जब इसे माँ बनने की खबर मिली तो इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इसी तरह अब हानिया बेगम तो किसी कीमत पे भी इसे इस घर में रखने को तैयार नहीं थी, मगर शायान ने समझाया था कि भाभी ऐसे कहाँ जाएंगी, क्यों आप ऐसे सोच रखती हैं? प्लीज़ मम्मा, देखिए तो सही,
وہ کن کن لمحات سے گزر رہی ہیں، کن کن وقتوں سے لڑ کے آئی ہیں۔ پلیز مما ایسا مت کریں۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تو انہوں نے رکنے کی اجازت دے دی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ ابھی ہی چینج کر کے باہر آئی تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے شایان کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیشہ کی طرح اس کا لہجہ سخت تھا۔ اسے کبھی شایان اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ بچپن سے ہی وہ شایان سے نفرت کرتی آئی تھی۔ وہ بھابھی پلیز آپ اپنا خیال رکھا کریں، اور اتنی بارش میں آپ کو چھت پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ گر جاتی تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی نشانی کو کچھ ہو۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال اچھے سے رکھ سکتی ہوں۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ شایان اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تب سے وہ مزید شایان سے دور بھاگنے کی اور اس سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ یہ بات بھی اس نے اڑتی اڑتی سنی تھی کہ شایان اپنے بھتیجے کو اپنا نام دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو وہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اب وہ اسی وجہ سے اس کے ساتھ اس قدر نفرت سے پیش آتی تھی، تاکہ وہ اس سے نکاح کے بارے میں اگر سوچ بھی رہا ہے تو نہ سوچے۔ دیکھو پلیز تم آج کے بعد اتنی رات کو میرے کمرے میں مت آنا۔ ہمیشہ کی طرح لہجہ سخت تھا، اور اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ اور ہاں، صبح کپڑے واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم نے کر کے دینے ہیں کیا؟ وہ غصے میں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک تکیے میں اپنا چہرہ چھپائے روتی رہی، نہ جانے کب اس پہ نیند غالب آئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بے ساختہ ہی اس نے کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹائے تو اس کی نظر پیچھے بنی ہوئی ڈرائر کی طرف گئی جہاں پر وہ کپڑے ڈال رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اسے ڈرائر میں کپڑے ڈالتا ہوا دیکھ کے اوف کیا بنے گا اس لڑکے کا، وہ جلدی سے نیچے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر ہانیہ بیگم نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر سے ہانیہ بیگم نے اسے ہی ڈانٹ دینا ہے۔ اب آپ کو کیا ضرورت تھی، میں کر لیتی۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں یہ سب کچھ آپ کے لیے نہیں کر رہا، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں آپ کی فکر کرتا ہوں۔ مجھے اگر کسی کی فکر ہے تو اپنے بھتیجے کی ہے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ بھتیجی ہوئی تو؟ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے میرا کام کرنے دیں، یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اچانک وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ فوراً سے اسے تھامتا ہوا اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور نہ جانے سے کیا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اگر وہ یہاں سے گرتی تو وہ بچہ کبھی نہیں بچ پاتا، اور وہ اتنی شدت سے اسے خود میں بھینچے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گھبراتے ہوئے اسے فوراً سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، اور اسے اچھا خاصا ڈانٹ بھی دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی۔ اندر جائیں اور دوبارہ مجھے یہاں نظر مت آئیے گا۔ میں نے ایک اور ملازمہ کا بندوبست کیا ہے، وہ پہلی والی چھٹی پہ گئی ہے تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، براہ کرم۔ یہ کہتے ہوئے اسے ڈبٹ کے کمرے کی طرف بھیج دیا گیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتا ہوں، مما گھر پہ نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اندر بھیج دیا تھا، اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب سے روحان کا انتقال ہوا تھا اس کے اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سارا کام روحان نے سنبھالا ہوا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تو سب کچھ شایان پہ ہی آ گیا تھا۔ اس نے بہت زیادہ عیاشی کی تھی روحان کے سر پہ، اور اب اسے احساس ہوتا تھا کہ سب کچھ سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ وہ سارے کپڑے ٹرائی کرنے کے بعد جلدی جلدی بچھاتا ہوا کچن کی طرف آیا، اس کے لیے ناشتہ بناتا کمرے کی طرف آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے گھٹنوں پہ سر رکھے سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ شاید اس کی اور روحان کی تصاویر تھیں جنہیں وہ دیکھنے میں مگن تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کے گھٹنوں پر گر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے آ کے اس کے سامنے بیٹھا، لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے سائڈ پہ کیا۔ دیکھیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کی فائل دیکھی ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو آپ نے چیک اپ کے لیے جانا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے آج کیا ڈیٹ ہو گئی ہے؟ کیوں نہیں آپ نے مجھے بتایا؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی نشانی کو کچھ بھی ہو، دیکھیں آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جیسے ہی مما واپس آتی ہیں
تو ریڈی ہو جائیے گا، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آگے سے اس نے کسی قسم کی کوئی ضد نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ ابھی وہ باہر جانے ہی لگا تھا جب اچانک سے اسے اپنے پیٹ میں بہت زیادہ درد کا احساس ہوا۔ اس کی سسکی نکلی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا۔ وہ جو دروازے سے باہر نکل رہا تھا، شایان نے مڑ کے وجیہہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ وجیہہ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے وجیہہ کا نام پکارا۔ پین ہو رہی ہے، بہت بہت زیادہ۔ کیوں پین ہو رہی ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ پسینے آنے لگے۔ چلیں میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے اسے باہر لے کے آ گیا۔ آدھے گھنٹے کا وہ سفر طے کر کے 10 منٹ میں طے کر چکے تھے اور ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہنے لگی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس ٹائم پہ میڈیسن وغیرہ لیتی رہیں تو دوبارہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب کچھ نارمل ہے نا؟ اس نے نرمی سے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب کچھ نارمل ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، کافی زیادہ ویکنس ہوئی پڑی ہے انہیں۔ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں ورنہ ایسے تو بیبی کی صحت پہ بھی برا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایات لکھ کے دی تھی۔ وہ روم کی طرف آیا جہاں اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اپنا کیوں نہیں خیال رکھتی؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ اس سے نظریں چڑانے لگی۔ شایان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے ڈرا دیتا تھا۔ بس رکھتی ہوں خیال، میں نے مما کو کال کر کے بھی بتا دیا تھا تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے میں تمہیں لے کے ہسپتال آیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ زیادہ بات وہ نہیں کرتی تھی۔ اس کی ڈرپ ختم ہوئی تو کافی رات ہو گئی تھی۔ اچانک اس نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روک دی۔ یہاں کیوں روکی ہے؟ ہمیں ابھی گھر چلنا چاہیے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کھانا کھا کے چلتے ہیں۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر ریسٹورانٹ کی طرف گئی۔ اکثر روحان کے ساتھ وہ اس ریسٹورانٹ میں آتی تھی مگر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کے واپس آ گیا۔ ابھی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے کہ سامنے ہانیہ بیگم کھڑی ہوئی تھیں۔ ارے تم اسے چیک اپ کروانے لے کے گئے تھے یا پھر گھمانے پھرانے لے گئے تھے؟ یہ سن کے وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے مما؟ چیک اپ کروانے کے لیے لے کے گیا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی۔ جاؤ وجیہہ تم اندر جاؤ۔ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ لیکن اگلی صبح وہ ابھی سو رہی تھی کہ جب اسے ہانیہ بیگم کے چلانے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے ہانیہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ بیگم نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ کیا کر رہی ہیں چچی جان؟ وہ گھبراتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میرے بیٹے کے ساتھ رنگرلیاں منانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس گھر کے سارے مردوں کو تو تم ہمارا منحوس چہرہ کھا چکا ہے، لیکن اب تم میرے دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ اسے لے کے عیاشیوں کی طرح نکل جاتی ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ عجیب نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ شایان جو باہر سے گزر رہا تھا وہ جلدی سے اندر آ گیا۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ اس معصوم پہ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا یہ منحوس لڑکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ تمہیں بھی مجھ سے چھین لے۔ اس منحوس لڑکی نے سب کچھ تو مجھ سے چھین لیا ہے اور اب یہ تمہیں بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ بیٹا میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ مما بس کر دیں۔ اب کی بار وہ اتنی شدت سے چلایا تھا کہ وہ بھی سہم گئی تھی۔ اسے دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہو گئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ وہ اس کے پاس جانے لگا جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو وہ دونوں ہی کمرے سے باہر چلے گئے، مگر وہ عجیب نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ مما آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی اس کے ساتھ۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد تو وجیہہ نے شایان کے ساتھ ہم کلام ہونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ شایان سے دور دور رہتی تھی، جبکہ شایان بھی اسے بلانے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی پلیز شایان دور رہا کرو مجھ سے، تمہاری مما کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وقت گزرنے لگا۔ آج شایان گھر پہ نہیں تھا، اس نے رات ہی کو واپس آنا تھا اور اس وقت ہانیہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور جو کارنامہ وہ باہر کر کے آ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے بعد تو وجیہہ نہیں بچنے والی۔ اس کا نواں مہینہ سٹارٹ تھا اور اسے ہر وقت ضرورت ہوتی تھی کوئی نہ کوئی ملازمہ اس کے ساتھ ہوتی
جو اس کا خیال رکھتی۔ اس نے دیکھا ٹیبل پہ پڑے ہوئے جگ میں پانی نہیں تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی تو اسے احساس ہوا کہ شاید ملازمہ گھر پر نہیں ہے، اور پیاس کی شدت سے اس کی بری حالت تھی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی وہ، جب اچانک سے اس کا ایک سیڑھی پہ پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کے ہانیہ بیگم ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھی رہی تھیں۔ جب کہ اس کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، ملازمین بھی گھر پہ نہیں تھے، اور اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور وہ چلا رہی تھی۔ اسی لمحے شایان گھر میں داخل ہوا تھا، اور وہ بے ساختہ ہی اس کی نظر سامنے لاؤنج میں پڑے ہوئے اس کے وجود پہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ نیچے فرش پر ساری طرف لال لال ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ بھابھی، وجیہہ بھابھی، آپ ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آتا ہوا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تکلیف کی شدت بس اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لے کے فوراً سے ہاسپٹل چلا گیا۔ اسے گھر میں سامنے کوئی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی حالت کو وہ دیکھ رہا تھا۔ فوراً سے اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر اسے سیدھا آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ آخری مہینہ چل رہا تھا، اور ایسے میں اس کا یوں اتنی بری طرح سے گرنا، وہ خود بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ بار بار آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھتا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر نکلی اور اپنا ماسک اتارتے ہوئے کہنے لگی، سوری، ہم ان کے بچے کی جان نہیں بچا پائے۔ اور یہ لمحہ تھا جب شایان کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے پیشنٹ کو تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی وقت بعد اندر گیا تو وہ بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی اور چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ وجیہہ، اس نے نرمی سے وجیہہ کا نام پکارا، مگر وجیہہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بس اس کے آنسو نکل کر اس کی کنپٹیوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا روحان کی نشانی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی جائے گی۔ اس دن کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ ہانیہ بیگم نے کیا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے۔ اس کے بعد تو وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگی تھی، اپنے کمرے میں زیادہ تر وقت بند ہی رہتی، اور وہ بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس نے ملازمہ کو اچھے سے تاکید کی ہوئی تھی، اس کا خیال رکھا کرو۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شایان اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہانیہ بیگم اسٹڈی روم میں آتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ جی مما، بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ دیکھو بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی خالہ کی بیٹی سندس کے ساتھ شادی کر لو۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے وجیہہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ دیکھو بیٹا، سندس بہت اچھی لڑکی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اور وجیہہ کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچے تو اس لیے اچھا ہوگا کہ تم سندس سے شادی کر لو۔ یہ سن کے اس نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے مما، میں سندس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سندس تو اسے بچپن سے ہی بہت بری لگتی تھی، مگر اس وقت اس کی مجبوری تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا تو ہانیہ بیگم نے پھر سے کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ اس وجہ سے اسے مجبوری میں اس رشتے کے لیے حامی بھرنی پڑی۔
اور سندس کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ آج ان دونوں کی منگنی تھی۔ سندس اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس سے سندس سے ذرا بھی کوئی لینا نہیں تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا تو اس سے وجیہہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مما، اس نے ہانیہ بیگم کو بلایا تھا تاکہ وہ ان سے وجیہہ کے بارے میں پوچھ سکتا، مگر ان کے چہرے پہ چھایا ہوا غصہ دیکھ کے اس نے نہیں پوچھا تھا کہ وجیہہ کدھر ہے۔ منگنی کی رسم کے بعد حال سے وہ واپس آ گئے تھے لوگ، تو وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اسے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ ہانیہ بیگم نے ہی وجیہہ کو منگنی کے فنکشن میں آنے سے منع کیا تھا۔ ہانیہ بیگم تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور وجیہہ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ وجیہہ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ ویسے ہی کھلتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں وجیہہ کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی وجیہہ کی کلائی کو اس نے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کی بخار کو محسوس کیا تھا۔ وجیہہ، اس نے آہستگی سے اس کے گال کو تھپکا۔ شاید وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وجیہہ، آپ ٹھیک ہو؟ یہ کہتے ہوئے اسے فوراً سے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا لے کے ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے اسے اتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے اتنا بڑا صدمہ برداشت کیا تھا، اپنے بچے کو کھویا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید وہ کسی تکلیف سے گزرے۔ وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھیں اور وہ وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو وہ ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ وجیہہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلایا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اپنی گردن موڑ کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہی اسے ہسپتال لے کے آیا ہے۔ کل رات وہ کتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی، اب تو ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی۔ اچانک موبائل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ دیکھا تو ہانیہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ بیٹا، تم کہاں ہو؟ ابھی تک تم آئے کیوں نہیں؟ بس مما، طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو اس وجہ سے میں وجیہہ کو لے کے ہاسپٹل آیا ہوں۔ یہ سن کے ہانیہ بیگم نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، تم جلدی واپس آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مما، لیکن اسے واپس جاتے جاتے بھی دوپہر ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت اس کا کچھ بخار کم ہوا تھا جب ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو ہدایت دی کہ اس کا اچھے سے خیال رکھنا۔ یہ دیکھ دیکھ کے نہ جانے کیوں ہانیہ بیگم کو ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی، وہ ایک بیٹے کو کھو چکی ہیں، وہ اپنے دوسرے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی وجیہہ کو منحوس کہتی آئی تھی۔ منگنی کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب گھر میں سندس کی فیملی والوں کی بہت بڑی دعوت انہوں نے رکھی تھی۔ ایسے میں بھی وجیہہ کو یہی بولا تھا ہانیہ بیگم نے کہ کام کرنے کے بعد تم اپنے کمرے میں چلی جانا، اور اس نے بھی کہہ دیا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب جو کچھ ہانیہ بیگم کے دماغ میں چل رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ ہانیہ بیگم کیا کرنے والی ہیں۔ سندس کا بڑا بھائی الیاس، جو مسلسل اس کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ہی سب لوگ سونے چلے گئے تو الیاس اس کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ سو رہی تھی۔ الیاس ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تو اس کے اوپر سے کمبل ہٹانے لگا۔ وجیہہ کی ایک دم آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی نیند کچی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی اور الیاس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ دیکھنے لگی تھی جو کہ اب اس کو الیاس کے ہاتھ میں نظر آیا تھا۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ دیکھو میری جان، میں یہاں پہ کچھ لینے آیا ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے وجود کو دیکھنے لگا تو اسے اس شخص کی نگاہیں اپنا وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے معلوم ہے کہ تم ساری زندگی اکیلے گزارو گی۔ تم تو ایک بیوہ والی لڑکی ہو، تمہیں تو اپنے شوہر کی طلب محسوس ہوتی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے بازو کو پکڑے ہوئے تھا اور اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شایان جو باہر سے گزر رہا تھا اچانک اس کے کمرے سے آنے والی مختلف آوازیں سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ ایک دم سے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دھکا مار کے دروازہ کھولا تو سامنے وجیہہ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی الیاس نے وجیہہ کا ہاتھ چھوڑا تو وہ ایک دم سے روتے ہوئے آنکھیں سیدھا شایان کے سینے سے لگی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے الیاس کے گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پہ مکے مارنے لگا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ سارے حویلی والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ سندس کی مما غصے میں کہنے لگی، بیٹا کیا کر رہے ہو تم؟ میں تو اس سے بات کرنے آیا تھا۔ الیاس کانپتے ہوئے پیچھے ہونے لگا۔ میں نے تو اس سے بات کرنی تھی لیکن یہ خود میرے پاس آ رہی تھی۔ وہ بہت ہی صفائی سے جھوٹ بولنے لگا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، چھوڑو میرے بیٹے کو۔ اس کی مما آگے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ خبردار، میں اس کی جان نکال دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے مار رہا تھا۔ سندس کہنے لگی، پیچھے ہٹو، میرے بھائی کو چھوڑو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ لیکن وہ اسے بری طرح سے مارے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کے تو ہانیہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ اس لڑکی نے اسے خود ہی پہلے اپنے کمرے میں بلایا ہوگا، پھر اس پہ الزام لگا دیا ہے۔ میں ایک لمحہ بھی اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی، نہیں مما، یہ کہیں بھی نہیں جائے گی، بلکہ میں ابھی اسی وقت سندس کے ساتھ تمام رشتے ختم کر دیتا ہوں۔ میں وجیہہ کے ساتھ صبح ہوتے ہی نکاح کروں گا۔ یہ سن کے سب کا دماغ گھوم گیا۔ سندس غصے میں بس اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا۔ تم اپنی اس بھابھی کے ساتھ نخرے اٹھاؤ، تم اسی کے قابل ہو۔ تمہارے حصے میں ایک شادی شدہ عورت ہی آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے غصے میں وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور ہانیہ بیگم اسے دیکھنے لگی۔ سب چلے گئے تھے۔ ہانیہ بیگم ایک دم سے وجیہہ کی طرف آئیں اور تماچا اس کے منہ پہ مارنے لگی۔ جب اس نے ہانیہ بیگم کے ہاتھ کو پکڑ لیا، بس کر دے مما، اور کتنا ان پہ ظلم کریں گی؟ آپ نے پہلے ان کے بچے کی جان لے لی۔ میں خاموش رہا۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر جگہ وہ خاموش رہی۔ اس نے آپ کو کچھ کہا کیا جو اب آپ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کر رہی ہیں؟ بس کر دیں۔ اب وہ چلاتے ہوئے گویا ہوا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور صبح ہوتی ہی اس نے سب سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا اور وہ بھی خاموش تھی۔ جس طرح اس کے کردار پہ داغ لگایا جا رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نکاح نہ کرتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ہانیہ بیگم نے اسے بہت زیادہ روکا تھا، مگر وہ اسے لے کے اپنے دوسرے گھر آ گیا تھا۔ اسے وہاں چھوڑنے کے بعد خود وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس نے پہلے شاور لیا اور ایک ہلکا سا لباس پہنا۔ سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی۔ چائے بنانے کے لیے وہ کچن میں آئی تو اتنے میں وہ بھی آ گیا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شایان نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ آرام کریں، شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لائیں میں چائے بنا دیتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، میں بنا لوں گی۔ اس کے لہجے میں وہی ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر بنا لو گی تو میرے لیے بھی بنا کر لیتی آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز مجھ سے دور ہو کے کھڑے ہوں، وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وجیہہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تو وجیہہ نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی،
تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے خوشیاں دے سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ جو تم سوچ رہے ہو نا کہ میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی یا تم مجھ سے شوہر والا حق لو، تم مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تم نے مجھے اپنا نام دیا ہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رشتہ ہوگا جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ وجیہہ کی آنکھوں میں اس قدر غصہ دیکھا تو اسے اب خود بھی غصہ آنے لگا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا وہ اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ غصہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے لگا دیا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے اس انداز میں بات کرنے کی کوشش کی، اور ہاں، تم میری بیوی ہو اور میں تم سے دور نہیں رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر چلا گیا تھا اور جاتے جاتے اسے اچھا خاصا تپا کے بھی گیا تھا۔ اسے ایک عجیب سا اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی رہنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور ایسے میں وہ ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ کبھی کبھار وہ ہانیہ بیگم سے ملنے چلا جاتا تھا۔ ہانیہ بیگم سے کہتی تھی بیٹا واپس آ جاؤ، مگر وہ ہانیہ بیگم کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا جب اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے جاب کرنی ہے، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں آپ پہ بوجھ نہ بنوں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا فضول کی باتیں کر رہی ہیں؟ اور وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، یہی کہ مجھے نوکری کرنی ہے، میں آپ کے ٹکڑوں پہ پلنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کے وہ ہنسا تھا۔ واقعی میں تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے ٹکڑوں پہ پل رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا ان 2 مہینوں میں کبھی کبھی وہ ایسی بات کہہ جاتا تھا کہ اسے ڈر سا لگنے لگتا تھا۔ یہ روحان کا بھائی تھا، لیکن شاید اس سے زیادہ رومانوی انداز تھا اس کا جو اسے ڈرا دیتا تھا، اور وہ واقعی میں بہت زیادہ ڈر بھی جاتی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے کہنے لگا دیکھو، ابھی فی الحال میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جاؤ جا کے سو جاؤ۔ نہ جانے کیوں وہ خود پہ ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرے۔ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا، میں نے کیا بولا ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے؟ اس کی بات سن کے شایان کو اچھا خاصا غصہ اب آ چکا تھا۔ دیکھو، فضول کی باتیں بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا، مگر جب وہ نہ گئی تو ایک دم سے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر جھک گیا۔ وہ اس وقت خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے ایک دم سے اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ آج تو آپ نے یہ کر دیا ہے، خبردار جو آپ نے دوبارہ یہ میرے ساتھ کیا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور وہ نرمی سے اس کے گال کو سہلانے لگا تھا۔ آج کے بعد مجھ سے بھی تم الٹی سیدھی باتیں مت کرنا، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھی رات کا وقت، باہر بہت تیز بارش برس رہی تھی اور وہ لان میں بارش میں آج اتنے عرصے کے بعد نہا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے بارش میں نہانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اس کے لمبے کھلے ہوئے بال تھے۔ بارش کی وجہ سے اس کی قمیض اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو بے ساختہ ہی اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی تھی جہاں سے شایان مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اندر کی طرف آ گئی تھی۔ وجیہہ اپنے کمرے میں آئی تو سامنے شایان سینے پہ دونوں بازو باندھے کھڑے ہوئے تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے وارڈروب کی طرف جانے لگی جب شایان نے اس کی کلائی کو پکڑا تھا۔ میری بات سنو، یہ کہتے ہوئے شایان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بازو چھوڑیں۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کب تک مجھ سے دور بھاگو گی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں روحان سے محبت کرتی ہوں، اور میں کل بھی روحان کی تھی، میں آج بھی روحان کی ہوں۔
یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ تم اس وقت روحان کو یاد کر کے مجھے تکلیف دیتی ہو؟ شایان غصے میں گویا ہوا، مگر اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ ہر وقت روحان کو یاد کر کے روتی رہتی تھی اور اس سب پہ شایان کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اب تو اس نے کمرہ بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ الگ سے دوسرے کمرے میں رہتا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا، بے شک تم بیٹھ کے روحان کی یادوں کے ساتھ ہی زندگی گزارو، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس تمہاری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں۔ اور یہ سب سننے کے اسے بہت کچھ عجیب سا لگا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اتنی رات کو شایان کسی لڑکی کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں اتنی رات کو کون لڑکی آئی تھی؟ اس نے دیکھا تو ایک لڑکی صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک اور بھی لڑکی تھی اور اس کا ایک دوست بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آپس میں بیٹھے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور وہ جس طرح شایان کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی، یہ دیکھ کے تو نہ جانے کیوں اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ بھابھی بھی اٹھ کے آ گئی ہیں، آئیں آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، اس کے دوست نے کہا تھا، مگر اب ان کی باتیں انسنی کرتی کچن کی طرف چلی گئی۔ لگتا ہے بہت ہی زیادہ مغرور قسم کی تمہاری بیوی ہے، دیکھو انہوں نے تو ہمیں منہ بھی لگانا گوارا نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ان سب سے باتیں کرنے کے بعد وہ جب چلے گئے تو رات کے 4 بج چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف آیا۔ ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ سینے پہ دونوں بازو باندھے کھڑی ہوئی اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی آپ کے ساتھ اتنا زیادہ چپک کے کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دوست تھی اس وجہ سے ایسے چپک کے بیٹھی ہوئی تھی، اسے تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب شایان اس کی بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک وقت میں ملیں۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں اس سے جیلسی ہوئی ہے؟ کیا وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ مجھے بھلا کیوں جیلسی ہونی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ویسے ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمیں یوں الگ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں میاں بیوی ہیں، لیکن میں آپ سے الگ ہی اچھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وجیہہ کو آج پہلی دفعہ اس قدر جیلسی کا احساس ہوا، تو اس کے بعد تو ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ دوسرے دن وہ آ جاتی تھی اور وہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ سب دوستوں کا شغل میلہ لگتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ بیزار بھی ہو جاتی تھی، کبھی کبھی ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتی تھی، مگر وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہتی تھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آدھی رات کو آج کافی دیر سے واپس آیا تھا وہ۔ کب سے وہ اس دروازے کے پاس کھڑی شایان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ مکمل طور پہ نشے کی حالت میں تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا وہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ گھبرا بھی گئی تھی۔ اگلے لمحے اس کی نظر اس کی شرٹ کے کالر پر پڑی تھی جہاں پہ لپسٹک کا نشان بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار کے آئے ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب اپنی بیوی مجھے وقت نہیں دے گی تو جاؤں گا نا کسی اور کے پاس ہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ پھر سے غصے میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ بالکل بھی نہیں آتی، اس کے کان میں وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی بات سن کے وہ اسے پیچھے کر گئی تھی۔ چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلے کون سا تم مجھ سے بات کرتی ہو کہ اب تم کرو گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر اچانک کیوں آج پہلی دفعہ اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اس کی شرٹ پہ بنا ہوا نشان دیکھ کے اگلے دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پہ چلا گیا تھا اور وہ اسے بتا کے بھی نہیں گیا تھا کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ میری بیوی تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتی۔ وہ کہیں نہ کہیں روحان کو بھول چکی تھی۔ شایان کی حرکتیں اسے بہت زیادہ بری لگنے لگی تھیں۔ اسے شایان پہ بہت زیادہ غصہ بھی آتا تھا۔ آج بھی وہ رات کو کافی دیر سے آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میں آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھتی ہوں، مگر آپ باہر سے کھا کے آ جاتے ہیں۔ میں کسی کے لیے بناتی ہوں کیا؟ وہ غصے میں گویا ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، جس کے لیے بھی بناؤں، مجھے کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس نے غصے میں شایان کا بازو پکڑ لیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے چیٹ کر رہے ہیں۔
آپ جان بوجھ کے لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، اب شادی شدہ ہیں، اس کے باوجود آپ لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کہتی ہوئی ایک دم سے وہ چلانے لگی، اب اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھا، شادی شدہ ہوں؟ تم یہ کیسے بول دیا؟ کبھی تم نے دیکھا ہے میری بیوی کو میرے پاس آتے ہوئے، مجھے میرا حق دیتے ہوئے؟ جب وہ میرے پاس نہیں آئے گی تو میں جاؤں گا نا۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، وہ بہت زیادہ روتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تو وہ اس سے دیکھنے لگا تھا۔ اب جب تم میرے پاس نہیں آتی تو میں تو یہ سب کچھ کروں گا نا، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر جاؤ اس کے ساتھ شادی کر لو، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اس گھر میں کیوں آتے ہیں؟ مجھے اکیلا رہنے دینا، چلے جائیں یہاں سے، اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے کہنے لگی تھی، اور وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بیہیو کرے گی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا، اگر آپ مجھے روکو گی تو میں پھر بھی ایسا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں لے کے آیا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کرتے ہوئے اس کے اور اپنے کے درمیان تمام فاصلے ختم کرنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے تمام فاصلے ختم کر گیا تھا۔ وہ اسے چاہ کے بھی روک نہیں سکی تھی، کیونکہ وہ سکون نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اسے روکے گی تو وہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے پاس جائے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بازوؤں کے حصار میں وہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے شخص کی طرف دیکھا، اس کے لبوں میں مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا، وہ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ اس کے بعد تو وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ محض اس کے دوست تھے، اور وہ زیادہ نشے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا، لپسٹک کے نشان، وہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا تھا تاکہ وہ اسے احساس کروا سکے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، اس سے جلتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ ہانیہ بیگم کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا ہے۔ وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، اور وہ بھی کیا کر سکتی تھی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔